अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं KN24 HD न्यूज। ये जो लाइन लगा के गेट नंबर 4 के बाहर खड़े होते हैं और आज मैं वो टेलीफोन की लॉग बुक उठा के ले आऊं कि कितनी कॉलें ये करते हैं मुलाकात के लिए, तो आप हैरान रह जाएंगे। 6 मरतबा शहबाज शरीफ को अपनी आंखों से बैठे हुए देखा और कसम उठा के कहता हूं मैं कि वो लोग मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो कल लाहौर के अंदर एक जलसे से खिताब कर रहे थे, वो 2-2 दिन उनके घर के बाहर बैठे रहते थे और वो टाइम नहीं देते थे उनको। ये बयान देना कि हम तुम्हारा वो असर करेंगे जो अमेरिका की फौज का अफगानिस्तान में हुआ। तुम्हारी ये जुर्रत है कि तुम अफवाज पाकिस्तान के आगे बंद बांधने की कोशिश करो। क्या 22 करोड़ अवाम मर गए इस मुल्क के? मैंने रातों रात अंदर बैठ के बम बना दिया, नहीं कौन सा नाम भी नहीं आता था, कभी टामा, कभी टोमा, कभी टीमी, और फिर साहब वाले से पूछ रहे हैं कि भाई क्या नाम था उस मिसाइल का जो आगे गिरा था। तो ये जो आज बता रहे हैं कि रात को 2:30 बजे मुझे ISI के चीफ का फोन आया और मुझे कहा कि तुम इस्तीफा दे दो, मैं समझता हूं कि इससे डरपोक और इससे कमजोर वजीर आजम इस मुल्क को मिल ही नहीं सकता। ये बात है करने की। आप मुझे बताएं कि कभी अदारों ने भी टेलीफोन करके कहा कि जनाब वजीर आजम साहब आप शायद सो रहे होंगे, मुझे अपना इस्तीफा दे दें? इस कदर झूठ बोलते हैं। फिर मैंने एक अपने भाई की बात सुनी है, अभी ताहिर अशरफी साहब ने भी कहा, कहने लगा हमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बुलाया, 3 घंटे हमारी मुलाकात हुई। अब अंदर की बात तो मैं नहीं बताना चाहता क्योंकि फौज का तर्जुमान हर बात के तो जवाब दे नहीं सकता। अगर वो इस बात में उलझ गए तो बाकी सरहदों की हिफाजत कौन करेगा? लाइन ऑफ कंट्रोल को कौन संभालेगा? अफगानिस्तान की बाढ़ को कौन संभालेगा? दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है जिसमें आज भी हमारे मासूम अफवाज पाकिस्तान के वो जज्बाती कप्तान और लेफ्टिनेंट और सिपाही जिनकी लाशें आज भी शहीद होकर आ रही हैं और उनके वालिदैन की कुर्बानी देखें कि जिनकी माएं ये कहती हैं कि एक और बच्चा हो तो उसको ही मैं सरहद पे भेजूं। तो जनाब हजरत मेरे भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, कहने लगे कि हमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बुलाया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा कि जो कुछ मैं नवाज शरीफ के खिलाफ कर रहा हूं तुम इसके बीच में नहीं आना। मैं जनाब गफूर हैदरी साहब को यह कहना चाहता हूं कि तुम अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर हलफ दे के ये बात कह दो, मैं सियासत छोड़कर चला जाऊंगा इस मुल्क। आप कमाल की बात कर रहे हैं, जो मुंह में आता है बोल देते हैं। आपका क्या ख्याल है कि यहां कोई फौज का तर्जुमान खड़ा होकर, मैंने तो पहले कहा था DG ISPR साहब को कि जनाब आपको इनका जवाब नहीं देना चाहिए। ये जो लाइन लगा के गेट नंबर 4 के बाहर खड़े होते हैं और आज मैं वो टेलीफोन की लॉग बुक उठा के ले आऊं कि कितनी कॉलें ये करते हैं मुलाकात के लिए, तो आप हैरान रह जाएंगे। और कितनी मुलाकातें की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से या DG ISI से तो मिलना बहुत दूर की बात है। मैंने उनके करीबी रिश्तेदार के घर 6 मरतबा शहबाज शरीफ को अपनी आंखों से बैठे हुए देखा और कसम उठा के कहता हूं मैं कि वो लोग मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो कल लाहौर के अंदर एक जलसे से खिताब कर रहे थे, वो 2-2 दिन उनके घर के बाहर बैठे रहते थे और वो टाइम नहीं देते थे उनको। वो तो बहुत बड़ी बात है। मैंने इनको देखा स्टेशन कमांडर लाहौर 1999 के कू के बाद वो ब्रिगेडियर साहब के दफ्तर में वो लोग बैठे होते थे जो आज पाकिस्तान के बहुत बड़े जमहूरियत का आलम उठाकर खड़े हुए हैं कि जमहूरियत के लिए हम कुर्बानियां दे देंगे। यार तुम मतलब कुछ थोड़ा बहुत, और फिर ये बयान देना कि हम तुम्हारा वो असर करेंगे जो अमेरिका की फौज का अफगानिस्तान में हुआ।
تمہاری یہ جرت ہے کہ تم افواج پاکستان کے آگے بند باندھنے کی کوشش کرو؟ کیا 22 کروڑ عوام مر گئے ہیں اس ملک کے؟ تو یہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت 5th جنریشن وارفیئر جو ہو رہی ہے میرے عزیز دوستوں بزرگوں، یہ غور کرنے کی بات ہے. پہلے انہوں نے ان مجاہدین کو، طالبان کو بدنام کرنے کی کوشش کی، یہاں پر پاکستان کے اندر دہشت گردی شروع کروا دی، یہاں تک کہ خود مولانا فضل الرحمان صاحب میرے ساتھ والی کرسی میں بیٹھتے تھے پارلیمنٹ کے اندر، کھڑے ہو کر انہوں نے تقریر کی کہ یہ مرگلا کی پہاڑیوں تک دہشت گرد پہنچ گئے ہیں، کسی وقت بھی اتر جائیں گے. آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہماری فوج کیا کر رہی ہے؟ اور جب فوج متحرک ہوئی اور آپ نے دیکھا کہ دہشت گردی کے خلاف جب جنگ شروع ہوئی، 80,000 لوگ شہید ہوئے، 48 میں، 65 میں، 71 کی جنگ میں اتنے لوگ جو ہے وہ شہید نہیں ہوئے ہمارے فوج پاکستان کے اور پاکستان کے شہری. 80,000 سے زیادہ شہید ہوئے، جنرل سے لے کے، سرجن جنرل سے لے کر، لیفٹیننٹ جنرل سے لے کر اور بریگیڈیئر تک اور میجر تک کتنے شہید ہوئے جتنے 65 کی جنگ میں نہیں ہوئے، 71 کی جنگ میں نہیں ہوئے. اور وہ جنگ ہم نے لڑی، ہماری فوج نے لڑی اور آج بھی لڑ رہی ہے. کون تھا اس کے پیچھے؟ ہندوستان تھا اس کے پیچھے، CIA تھا اس کے پیچھے، موساد تھی اس کے پیچھے. یہ تمام ایجنسیاں جو پاکستان کو کمزور کرنا چاہتی تھی، اللہ کے فضل و کرم سے پھر وہ ہمارے قائدین تھے جو آج شکر الحمدللہ انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے کونے کے اندر، الطاف حسین صاحب جب یہ تقریر کرتے تھے 3 گھنٹے ٹیلی ویژن کے اوپر، اور کبھی ڈی جی رینجرز کو برا بھلا کہنا، کبھی کسی کو برا بھلا کہنا، اور حشر یہ ہوا کہ آج کوئی پاکستان میں ان کا نام لینے کے برابر. بے شک کہ ہم نے غلطی کی کہ پاکستان بنا دیا، خود جا کر ہندوستان کے اندر بولا اس. ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ ملک کتنی قربانیوں سے بنا تھا. اس کے بعد گل بشن یادیو جیسے لوگوں کو بھیج دیا اس ملک کے اندر. اس کے بعد انہوں نے دہشت گردی شروع کروا دی، آج کراچی میں بھی امن ہو گیا. اب اس وقت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مولانا صاحب، شاید آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ 2.5 ارب سے زیادہ رقم پاکستان کے اندر بھیجی گئی ہے فرقہ واریت کو طول دینے کے لیے. ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ پاکستان کی فوج الحمدللہ اس ملک کو کمزور نہیں ہونے دے گی. آپ وہ کیا چاہتے ہیں کہ شیعہ سنی کو لڑوا دیں، بریلوی دیوبندی کو لڑوا دیں، اہل حدیث کو آپس میں لڑوا دیں اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں؟ یہ تو ہمارے علماء کی مہربانی ہے جنہوں نے محرم میں قابو کر لیا. اور آج پھر اس ملک کے اندر یہ بات بھی میں نے بہت سے علماء اکرام کو کہی، پچھلی دنوں احمد الحق صاحب چلے گئے، یہاں ہم بیٹھے ہیں، ان کے فنکشن میں میں نے یہ بات کہی تھی کہ اس ملک کے اندر علماء اکرام کی کمزوری یہ ہے کہ وہ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے نہیں ہوئے. کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمے پہ یہ بننے والا ملک کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور پھر ہمیں ادھر اس ملک کے اندر جہاں 22 کروڑ عوام مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، پھر ہمیں تحفظ ناموس رسالت کی ضرورت پڑ. اگر ہم سب اکٹھے ہوں، میں یقین سے کہتا ہوں کہ کسی کی جرات نہیں کہ وہ ختم نبوت کے خلاف بات کرے. بے شک کسی کی جرات ہو سکتی ہے ہرگز نہیں. یہ ہماری اپنی کمزوری ہے کہ عظمت صحابہ بہت بڑی بڑی ریلیز نکل رہی. کیا وجہ ہوئی ہے کہ ہماری کمزوری کی وجہ سے ان پہ انگلی اٹھی، ان کے بارے میں بات کی گئی پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے، اور ہم اس کا نشانہ بنتے جا رہے ہیں. آج میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ کون یہاں پر، میں تو اس بیانیے پہ ابھی آنا نہیں چاہتا، جب اس بیانیے پہ آؤں گا شاید آپ لوگ بوجھ ہی نہ اٹھا سکیں اس کا، کیونکہ میں ان کے اندر کی بات بتاؤں آپ کو کہ یہ کیا کرتے رہے ماضی کے اندر. آج کہتے ہیں کہ میرے بیانیے کا بوجھ اٹھانا بڑا مشکل ہے. کہاں تھا وہ بیانیہ
مجھے بتائیں کہاں تھا وہ بیانیہ جب آپ جنرل جیلانی کے گھر بیٹھے کے باہر بیٹھے رہتے تھے سارا دن؟ کدھر تھا وہ بیانیہ؟ کہاں تھا وہ بیانیہ جب آپ کی بوری سے پیر پگاڑا نے کہا کہ دانے گرنے شروع ہو گئے اور ضیاء الحق شہید نے جا کر کہا کہ میں نے اس بوری کو سی دیا؟ کہاں تھا وہ بیانیہ؟ دانے تو سارے گر چکے تھے، جا چکے تھے۔ کہاں تھا وہ بیانیہ جب ضیاء الحق شہید نے کہا کہ میری عمر بھی اس کو لگ جائے؟ وہ فواد جس نے آپ لوگوں کو پالا، کوئی چیف آف آرمی اسٹاف کو اپنا ڈیڈی کہتا تھا، کوئی اس کی پارٹی کا سیکرٹری جنرل بن جاتا تھا۔ جوید اقبال صاحب، آپ کا بھی شکریہ کہ آپ تشریف لائے، خان عبد القیوم خان کے ساتھیوں میں سے اور آرگنائزر ہیں خان عبد القیوم خان مسلم لیگ کے، آج صوبہ سرحد کے بڑی دیر سے بیٹھے ہوئے، ان کی عمر بھی بڑی ہے۔ آپ جیسے لوگوں پہ ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ آپ نے مسلم لیگ کے لیے ساری عمر گزار دی، اور قمر قطب صاحب نے اور باقیوں نے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، میں صرف یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، انشاءاللہ استحکام پاکستان کا سلسلہ رکنے والا نہیں ہے۔ انشاءاللہ یہ تو ابتدا ہے، اس کو انشاءاللہ ہم انتہا پہ لے کر جائیں گے، انشاءاللہ، اور اس انتہا پہ لے کر جائیں گے کہ جہاں یہ کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ پاکستان کے دفاع کے خلاف، پاکستان کی فوج کے خلاف، پاکستان کی سرحدوں کے خلاف، پاکستان کے دشمن بن کر آپ یہ بیانیاں دینا شروع کر دیں۔ پہلے بھی یہ ہو چکا ہے جناب۔ مجھے یاد ہے وہ دن کہ جب میں بیٹھا ہوا تھا اور میں حیران رہ گیا سن کر کہ اپنے ہی ملک کے جو ہمارے وزیر اعظم تھے کہنے لگے یہ بمبئی میں جو حملہ ہوا ہے یہ ہم نے لوگوں کو بھیجا ہے۔ وہ خدا کا خوف کرے۔ وہ اجمل کے صاحب کا ہمیں آج تک نہیں پتا کہ پاکستانی تھا بھی کہ نہیں تھا۔ یہ سازشیں ہیں پاکستان کے خلاف کہ جی یہ اسٹیٹ ایکٹر ہے، یہ نان اسٹیٹ ایکٹر ہے، جو پاکستان کا دفاع کرے، جو پاکستان کے لیے اپنی جان کی قربانی دے، جو پاکستان۔ آج کیا وجہ ہے کہ افواج پاکستان دنیا کی ٹاپ کی فوجوں میں آتی ہے؟ اور یعنی کہ مجھے یاد ہے وہ 5ویں OIC کی، زیادہ ٹائم نہیں لیتا، مغرب کی نماز کا وقت ہونے والا ہے۔ میں کویت میں تھا، 5ویں OIC کی میٹنگ ہو رہی تھی، ہم اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تھے، یاسر عرفات تقریر کر رہا تھا، اور یاسر عرفات نے کہا کہ کاش ہمارے پڑوس میں بھی ایک پاکستان ہوتا، اور اس پاکستان میں ایک ضیاء الحق ہوتا تو آج ہم بھی آزاد ہوتے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کا کتنا بڑا کرم اور معجزہ۔ میں یہ بات بار بار کہتا ہوں کہ ان افغان مجاہدین کو سلام پیش کیا کرو جو آپ کی سلامتی کے لیے جنہوں نے 15 لاکھ جانوں کی قربانی دی، ورنہ آج انہوں نے تو لڑ مار لیا، اپنے ملک کا جھنڈا آج بھی اونچا رکھا، برطانیہ کو بگایا، روس کو بگایا، اب امریکہ کو بگا رہے ہیں۔ اور بھائی یہاں سے تو ہم لوگوں نے ان کے قدموں میں بیٹھ جانا تھا۔ کون ہے یہاں قربانی دینے والے؟ مجھے بتائیں نا ذرا۔ باتیں کرنے والے بہت ہیں، تقریریں کرنے والے بہت ہیں، ان کو سلام پیش کرو۔ اگر وہ جہاد افغانستان نہ ہوتا آج پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام بھی نہ ہوتا۔ یہ جو کہتے ہیں کہ میں نے راتوں رات اندر بیٹھ کے بم بنا دیا، کون سا نام بھی نہیں آتا تھا، کبھی ٹاما، کبھی ٹوما، کبھی ٹیمی، اور پھر صاحب والے سے پوچھ رہے ہیں کہ بھئی کیا نام تھا اس میزائل کا جو آگے گرا تھا، جس میزائل کو دیکھ کر میں نے نیا میزائل بنا دیا۔ خدا کا واسطہ پاکستان کو بدنام نہ کروائیں۔ آپ کو اس ملک نے بہت کچھ دیا، آئندہ بھی دے جائے۔ اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ تو اس لیے میں یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں، جو محب وطن لوگ ہیں ان کی باتوں میں نہ آئیں۔ آپ لوگ دیکھیں کہ یہ ملک ہم نے بڑی مشکل سے حاصل کیا، اور انشاءاللہ یہ واقعی میں سردار قیوم صاحب نے بنیاد رکھی تھی۔ میں نے سردار عتیق صاحب کو اگلے دن میں نے میسج کیا کہ تحریک استحکام پاکستان انہوں نے بنائی تھی، ہم نے استحکام پاکستان کا جلسہ کیا۔ اس کو انشاءاللہ ان لوگوں کی مشاورت کے ساتھ انشاءاللہ تحریک استحکام پاکستان میں ہم کنورٹ کریں گے۔ انشاءاللہ پورے ملک کے اندر جائیں گے، ہر شہر کے اندر جلسہ کریں گے، اور انشاءاللہ محب وطن لوگوں کو اکٹھا کریں گے، پاک صاف لوگوں کو اکٹھا کریں گے۔ اس پاکستان کو انشاءاللہ ایک
روشن پاکستان بنائیں گے. روشن پاکستان کا مطلب وہ ہے کہ جہاں سے دین کی روشنی نکلے اور ساری دنیا کو پہ پھیلے جا کے. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. ہم اپنی پاک فوج، پاک رینجرز اور پاک پولیس کا بھرپور ساتھ دینے میں پیش رہیں گے. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی. سمیرہ خان، کین 24